बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आज का हमारा लेसन है सूरह आले इमरान। इसकी आयत करेंगे 86 से लेकर 91 तक और इंशाल्लाह आज हम इस पारे को ख़त्म कर देंगे। हमारा पारा थर्ड जो है इंशाल्लाह ये भी अल्लाह की तौफीक से आज ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं ट्रांसलेशन। आया नंबर 86। कैफ़ा क्यों कर, यहदी हिदायत दे, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह कौमन एक कौम को या ऐसे लोगों को कफरू जो काफिर हो गए, बादा बाद, ईमानिहिम ईमान लाने के, एंड पे हिम है तो उसके मायने होंगे अपने, व शाहिदू और गवाही दे चुके, अन्ना के बेशक, अर रसूला रसूल, हक़्क़ुन बरहक हैं, व जाअहुम जा जो होता है इसके मानी होते हैं आ जाने के, तो फिर वाव है शुरू में और आ गए एंड पे हुम उनके पास, अलबय्यिनात रोशन दिलाइल भी, वल्लाहु और अल्लाह, ला नहीं, यहदी हिदायत देता, अलकौमा कौम को, अज़्ज़ालिमीन जुल्म करने वाले या बेइंसाफ लोगों को। आया नंबर 87। उलाइका यही लोग, जज़ाउहुम जज़ा इसके मानी होंगे सज़ा, सज़ा को कहते हैं ना, तो जब हम कहते हैं जज़ाकल्लाह तो इसके मानी अरबिक में अच्छी सेंस में भी आते हैं, बैड सेंस में भी आते हैं, तो वो फिर सेंटेंस से आपको पता चलता है कि कौन से मायने में आ रहा है। तो अब यहाँ पर चूँकि हमने पिछली आयत में देखा था कौम ज़ालिमीन की बात हो रही थी, तो उलाइका यही लोग, जज़ाउहुम सज़ा है, हुम उनकी, अन्ना के बेशक, अलैहिम उन पर, लानता लानत है, अल्लाही अल्लाह की, वल मलाइकती और फरिश्तों की, वन्नासी और लोगों की, अजमईन सब की। आया नंबर 88। खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं। नाम होता है ना, खालिद भी नाम रखते हैं, हालांकि कहते हैं वो नहीं रखना चाहिए, लेकिन खालिद नाम होता है हमेशा रहने वाला, तो उसी से खालिदीना हमेशा रहने वाले, फी हा दो से मिलके बनाए, फी के मायने होंगे मैं, हा उस, ला नहीं, युखफ़फ़ू खफीफ से जैसे हल्का, तो उसी से फिर मायने होंगे हल्का किया जाएगा, अनहुम अन से, हुम उन, अल अज़ाबु अज़ाब, वा और, ला नहीं, हुम वो, युनज़रून मोहलत दिए जाएंगे, इल्ला मगर। आया नंबर 89। अल्लज़ीना जिन्होंने, ताबू तौबा की, मिन से, बादी बाद, ज़ालिका इसके, व अस्लहू और इस्लाह की, फ़इन्ना तो बेशक, अल्लाह अल्लाह, गफ़ूरुन बख्शने वाला है, रहीमुन मेहरबान है, रहम करने वाला है। आया नंबर 90। इन्ना बेशक, अल्लज़ीना जिन्होंने, कफरू कुफर किया, बादा बाद, ईमानिहिम ईमान लाने के, एंड पे ज़मीर भी है, हिम ईमान लाने के अपने, तुम्मा फिर, इज़दादू बढ़ते गए, ज्यादा हो गए, बढ़ गए, कुफरन कुफर में, लन हरगिज नहीं। ये हमने लास्ट भी लेसन में देखा था जब मैंने आपको बताया था कि लन जो होता है ना, ये एक नफ़ी के लिए आता है, नेगेटिव के लिए आता है, तो अगर आप इसको याद कर लेंगे, इसमें कोई चीज़ और दूसरी नहीं आती, तो ये एज इट इज़ जहाँ जहाँ भी फिर आपको कुरान में नज़र आएगा। मिसाल के तौर पे आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल आपको कुरान में ये 10 टाइम्स भी मिलता है,
تو اس کا مطلب کہ آپ کو 10 ورڈز تو یاد ہو گئے نا، تو آپ اس کو صرف یاد کر لیں تو دیکھیں جہاں بھی پھر آگے لن آئے گا تو آپ کو آلریڈی اس کا مطلب پتا ہوگا. اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تقبلا قبول ہوگی، توبتہم توبہ، اردو میں وہی لکھیں گے توبہ، ہم ان کی، و اور، اولئک یہی لوگ، ہم وہ، الضالون گمراہ. آیا نمبر 91. ان بے شک، الذین جو لوگ، کفروا کافر ہوئے، وماتوا اور مر گئے، وہم اور وہ، کفارن کافر ہوں، فلن دیکھیں ملتا جلتا لگ رہا ہے نا پیچھے والے سے. جو لن میں نے آپ کو بتایا تھا صرف کیا ہوا کہ شروع میں فا لگ گیا. تو اگر یہ ورڈ آپ نے یاد کر لیا اسی وقت تو آپ دیکھیں 2 تو کم از کم آپ کو آ گئے نا. تو فلن ہرگز نہیں، اور چونکہ شروع میں فا ہے تو پھر اس کے معنی بھی ہم نے ساتھ میں لکھنے ہیں. تو اب کیا ہو جائیں گے؟ پس ہرگز نہیں، یقبلا قبول کیا جائے گا، من سے، احدہم عہد ایک کو کہتے ہیں، تو پھر اس سے کیا ہوا کہ کسی ایک، ہم ان میں، ملء بھر کر، الارضی زمین، ذہبن سونا، سونا جو گولڈ ہوتا ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے، سونا چاندی جیسے ہوتا ہے تو ذہبہ گولڈ کو کہتے ہیں، سونے کو. ولو اگرچہ، افتدا فدیہ میں دے، بھی اس کو، اولئک یہی لوگ. اولئک بھی ہم دیکھیں ملٹیپل ٹائم دیکھ چکے ہیں، تو یہ بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے، اولئک یاد کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر جگہ یہی اس کے معنی آتے ہیں کہ یہ لوگ. لہم لا ہے شروع میں تو معنی ہوں گے لیے، ہم ان کے، عذابن عذاب ہے، علیم دکھ دینے والا، وما اور نہیں، لہم لیے ان کے، من کوئی، ناصرین مددگار. دیکھتے ہیں آیا نمبر 86. اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پہ نہیں لاتا. تو یعنی کہ بتایا ہمیں کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایسے لوگوں کو ہدایت دے سکتا ہے کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد پہلے ایمان لے آئے پھر کفر کا راستہ اختیار کر لیا، حالانکہ وہ خود اس چیز کی گواہی دے چکے تھے پہلے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، سچے پیغمبر ہیں. اس کے باوجود بھی جان بوجھ کر انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، اور پھر نہ صرف یہ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا کہ وہ حق پہ ہیں، ان کے پاس اس چیز کے واضح دلائل بھی تھے، یعنی کہ ان کے پاس ایک پوری وہ تھی، ایک پروف تھا اس چیز کا، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ایسے نا انصافیاں کریں ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے. اب یہاں پر بات کس سے کی جا رہی ہے؟ کون ہے مخاطب جو لوگ ہیں یہاں پر؟ جو بیسکلی جن سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں وہ اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے. تو اہل کتاب میں کون کون آ جاتے ہیں؟ نصارہ آ جاتے ہیں، یہود آ جاتے ہیں. تو اور ان کے بارے میں ایک یہ بہت زیادہ تھا کہ یہود جو تھے یہ بہت ہی زیادہ سٹبرن بھی تھے اور پریجڈس بھی تھے، ہٹ دھرم تھے، اپنی منمانی کرتے تھے، متعصب بھی تھے جو پریجڈس ہوتا ہے. اور یہ اور ان دونوں میں ایک چیز کیا کامن تھی یہود و نصارہ کے اندر، کہ یہ دونوں ہی اپنے اپنے طور پہ انتظار کر رہے تھے پیغمبر کا، کیونکہ ان دونوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا، انجیل میں بھی تھا، تورات میں بھی تھا، کہ ایک نبی آئیں گے جو آخری نبی ہوں گے، اور ان کی پوری نشانیاں بتائی گئی تھیں.
ایسی واضح نشانیاں کہ اگر کوئی بندہ ان کو ایک دفعہ پڑھ لے تو وہ کسی بھی طرح مس نہیں کر سکتا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ نشانیاں اتنی کھلی تھیں، اوپن تھیں، واضح تھیں کہ اس طرح اس کو پڑھنے والے پہچان جاتے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اتنی کلیئر کٹ تھی ہر چیز۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا، چونکہ یہ انتظار میں تھے کہ کوئی نبی آئیں گے، یہودی کہتے تھے کہ وہ ہمارے میں آئیں گے، نصارہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس آئیں گے، تو کیونکہ دونوں کی کتابوں میں تھا تو ان دونوں کو یہ تھا کہ وہ ایک ہی قوم کی طرف آئیں گے کہیں۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو انہوں نے دونوں نے ہی ان پہ ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اب ان دونوں کی ریزن کیا تھی کہ وہ جب انتظار کر رہے تھے کہ کوئی پیغمبر جو آئیں گے وہ ہمارے میں سے آئیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے، یہودی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو پیغمبر آئے گا تو وہ یہودیوں کی تائید کرے گا، ان کے ریلیجن کی، اور عیسائی جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ جو نئے پیغمبر جو آئیں گے وہ عیسائیوں کے ساتھ مل کر تو یہودیوں کا مقابلہ کریں گے، کیونکہ ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی تب۔ اور پھر جب یہ بات نہ ہوئی، کیونکہ وہ تو نہ نصارہ میں سے تھے نہ یہودی میں سے تھے، تو اب ان کو یہ تھا کہ یہ تو کوئی بھی نہیں ہے ہم میں سے، تو انہوں نے انکار ہی کر دیا ان کا کہ ہم پھر ایسے پیغمبر کو مانتے بھی نہیں۔ اب یہ بات نہیں تھی کہ سارے یہودی اور نصارہ برے تھے، ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کہہ لیں کہ کسی بھی قوم کے اندر سارے لوگ تو برے نہیں ہوتے نا، اسی طرح لوگوں میں بھی جو جیسے مسلمان بھی ہیں، آپ دیکھ لیں باہر اور بھی لوگ ہیں، اس میں اچھے ہیں تو برے بھی ہوں گے، تو یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہود و نصارہ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو حق کی بات کرتے تھے، اور وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پھر یہ شہادت بھی دی کہ یہ وہی رسول ہے جس کی شہادت ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور وہ ایمان بھی لے آئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے بہت سی نشانیاں بھی دیکھیں جو ان کی تسلی کے لیے کافی تھیں۔ اب اس میں آپ کو شاید وہ یاد ہو کہ ہم ابھی سیرہ میں پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے آگے کہ، لیکن یہ قصہ تو خیر اتنا مشہور ہے کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سب سے پہلی وحی آئی تھی، اور وہ کیا آئی تھی؟ اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اچھا، یہ والی جب آئی تھی تو کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اینڈ ہی گاٹ ریلی اسکیئرڈ کہ یہ کیا ہوا، کیونکہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا فرسٹ ٹائم زندگی میں، ظاہر ہے وہ، اور کہاں وہ ایک غار میں تھے، چھوٹے سے کیو کے اندر تھے، تو جب ایسی ایک دم سے کوئی چیز آپ کو نظر آتی تو آپ ڈر جاتے ہیں۔ تو وہ جب گھر آئے انہوں نے آ کے حضرت خدیجہ کو بتایا، تو انہوں نے آ کے تو کچھ نہیں بتایا تھا، بس یہ کہا کہ میرے اوپر چادر اوڑھ دو، مجھے چادر اوڑھ دو، تو وہ انہوں نے لٹا دیا ان کو۔ پھر اس کے بعد جب جیسے وہ تھوڑے سے سکون میں آئے، تھوڑا ریلیکس ہوئے، تو پھر انہوں نے بتایا، تو پھر حضرت خدیجہ ان کو لے کر اپنے کزن کے پاس گئیں۔ وہ کزن جو تھے وہ عیسائی تھے، اور ورقہ بن نوفل ان کا نام تھا، ان کے پاس لے کر گئیں کیونکہ وہ بہت بڑے عالم تھے ان کے کرسچنز کے نا، تو انجیل کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کے پاس جب لے کے گئیں تو انہوں نے اپنا پورا واقعہ بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واقعہ بتانے کے بعد پھر انہوں نے جب جبرائیل علیہ السلام کا بھی بتایا تو وہ ساتھ ہی سمجھ گئے، اور وہ کہتے ہیں یہ تو وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی لے کر آتے تھے وہی۔ تو انہیں فوراً پتہ چل گیا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، یہی وہ نبی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتاب میں ذکر کیا گیا۔ اور پھر انہوں نے آگے سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کی بھی مخالفت کی جائے گی، کیونکہ جو بھی کوئی پیغمبر اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تب تک تو میں آپ کا پورا ساتھ دوں گا، لیکن ان کی کچھ عرصے بعد ہی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو یہ اب بتانے کا مقصد یہاں پر یہ کہ دیکھیں انہوں نے بھی انہی نشانیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تھا کہ یہی وہ سچے نبی ہیں، اور انہوں نے بھی اس چیز کی پھر شہادت دی نا ایک طرح سے کہ یہی نبی ہیں، اور میں اگر زندہ رہا تو میں ان کے میں ایمان بھی لے کر آؤں گا اور میں ان کا ساتھ بھی دوں گا۔ پھر اس کے علاوہ اور ان کی جو نشانیاں تھیں، جو لوگوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو کیا نشانیاں تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں کچھ تو وہ سوالات تھے جو وہ
اہل کتاب کے جو علماء تھے یہ انہوں نے کیے بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ کچھ کوشچنز ہمارے ایسے ہیں کہ جو ہم ہی جانتے ہیں، صرف ہمارے علاوہ کسی کو ان کا علم نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، تو ہم جا کر اس سے نا یہ سوال پوچھتے ہیں، اور اس سوالوں کا جواب تو کسی کو نہیں آتا سوائے اس کے کہ جو صحیح پیغمبر ہوگا صرف اس کو ان سوالوں کا جواب پتہ ہوں گے۔ تو وہ ایک طرح سے ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ پھر جب وہ آئے انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے جواب دے دیا۔ اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلی تھی؟ وحی کے ذریعے پتہ چلی تھی۔ پھر اسی طرح کچھ قرآن کی پیشن گوئیاں تھیں جو ان کی آنکھوں کے سامنے یا خود ان کے اوپر پوری ہو رہی تھیں۔ اس کے باوجود اتنا کچھ دیکھنے کے بعد، اتنا کچھ سننے کے بعد، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے اور نہ ہی اس پہ آمادہ ہوئے۔ اب اس سے زیادہ آپ سوچیں کہ جو انسان سٹبرن ہو، آپ سر ہی پیٹیں گے اپنا، کیا کریں گے اس کے آگے؟ آپ ہر چیز اس کو ساری نشانیاں انہوں نے دیکھ لیں، ان کو یقین بھی تھا دل میں کہ یہی ہیں جو سچے نبی جن کی بات کی جا رہی ہے، آخری نبی، اس کے باوجود انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کلیئرلی بتا دیا کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے سٹبرن لوگوں کو زبردستی کبھی ہدایت نہیں دیتا، اور اللہ کی ہدایت جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، رحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہدایت نہیں دیتے، ہدایت صرف ان کو ملتی ہے جن کے دل میں ہدایت کی تڑپ ہوتی ہے، جو ہدایت لینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ خود سوچیں کہ آپ بھی، میں بھی، اگر ہمارے دل میں یہ تڑپ ہی نہیں رہے گی ہدایت کی، تو اللہ تعالیٰ ہدایت واپس لے لیتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی تو ہم لوگوں کو ہدایت ملی ہے، تبھی تو ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، الحمدللہ الحمدللہ، جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اٹ از اے سائن کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، لیکن جس دن ہمارے اندر یہ چیز کم ہو جائے گی، اس کی تڑپ بھی کم ہو جائے گی، اس کا شوق ویسا نہیں رہے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت واپس لے لیتے ہیں۔ تو کبھی اگر آپ کو ایسا محسوس ہو کہ جس طرح سے آپ کے دل میں ایمان تھا پہلے، کیونکہ ایمان ہمیں پتہ ہے نا کہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، ہمارا ایمان سٹیبل نہیں ہے۔ کچھ دن ایسے بھی ہوتے ہیں جب آپ کا ایمان کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے، اور کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہمارے ایمان کا لیول بہت کم ہو جاتا ہے، اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب ہمارے اللہ سے کنیکشن جو ہوتا ہے وہ اتنا نہیں رہتا، قرآن سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی ایسی مصروفیت ہماری چل پڑتی ہے، کوئی گیسٹ آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر آپ کو لگے کہ کچھ دن تک آپ نے قرآن نہیں کھولا، آپ کے اذکار میں کمی ہو گئی ہے، تو آپ کی نمازیں بھی بس ایسے جلدی جلدی والے کام ہوتے، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا اللہ سے تعلق اس طرح نہیں رہتا اتنا۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ کو ہوتی تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، اب میں جس طرح سے پہلے میرا دل چاہتا تھا قرآن پڑھتی تھی سب، اب اس طرح سے ہو نہیں رہا۔ تو اسی وقت ہمیں اپنا آپ کا جائزہ لے کر اور اس کو کریکٹ کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہدایت ہی واپس لے لیں کہ اب اس کو تو شوق ہی نہیں رہا۔ اپنا ہی ہم حال دیکھ لیں کہ جب ہم بچوں کو یا ہم کسی کو کوئی گفٹ دینا چاہتے ہیں، جتنے شوق سے آپ لیتے ہیں، لیکن جب آگے والے کے دل میں اس کا شوق ہی نہیں، آپ بات اسے کرتے ہیں یا دکھاتے ہیں گفٹ اس کو کہ یہ دیکھو میں آپ کے لیے گفٹ لے کے آئی ہوں، بچہ دیکھتا ہے، دیکھ کے یا منہ سے چلے تھینک یو بہت کہہ دے گا، تھینک یو کہہ کے گفٹ سائڈ پہ رکھ دیا، آپ کو فوری پتہ چل جاتا ہے اس کو پسند نہیں آیا، بچے نے کوئی انٹرسٹ نہیں شو کیا، جسٹ سائڈ پہ رکھ دیا۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ اٹھا لیں گے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے اس کو جو پسند ہی نہیں آیا تو پھر کیا فائدہ دینے کا، اس کے بجائے میں اس کو دوں جس کو شوق بھی ہو۔ تو اسی طرح ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو، ایک تو اس میں یہ بات ہے کہ ہدایت کوئی کسی کو دے نہیں سکتا، یہ صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، کوئی بندہ کسی کو گائیڈ نہیں کر سکتا، اور یہی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا تھا، آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں اس چیز میں کہ لوگ ایمان لے کر نہیں آتے، آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا، بس آپ اللہ کا میسج پہنچا دیں، میسج کنوے کر دیں، باقی کا کام میری ذمہ داری ہے کہ میں نے پھر جس کو چاہوں گا اس کو ہدایت دوں گا۔ تو ہم نے بھی
اپنے آپ میں ہر وقت دیکھتے رہنا ہے، کیونکہ خود کو ہمیں فیل ہو جاتا ہے کہ کب ہمارا تعلق اللہ سے اس طرح نہیں رہتا، تو ساتھ ہی کوشش کریں قرآن یا تو پڑھنا شروع کر دیں یا کوئی ایسی گیدرنگ میں جانا شروع کر دیں جہاں پر آپ کو لگے کہ اسلام کی دین کی باتیں ہوتی، تاکہ ہمارا ایمان کا لیول جو ہے اوپر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بتا دیا کہ کسی کو پھر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتے، اور خاص طور پہ ظالموں کو تو اللہ تعالیٰ بالکل ہدایت نہیں دیتے۔ تو پھر اب ہمیں بات ایک کیا پتہ چلتی ہے کہ جو شخص حق کو جان کر بھی ایمان نہ لائے تو وہ کافر ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے ہر چیز ہے، کھلی نشانیاں ہیں، سب ہے، لیکن اس کے باوجود آپ حق کو تسلیم نہیں کر رہے نا، یہ بھی کفر کے اندر آ جاتی ہے چیز۔ آیا نمبر 87۔ اب یہ والے لوگ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیا نمبر 86 میں کی، اب یہ جن لوگوں کا ہم قصہ پڑھ رہے تھے یا بتا رہے تھے سارا، آیا نمبر 86 میں جن کی بات ہو رہی تھی، اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں۔ آیا نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا بدلہ یہی ہو سکتا ہے کہ ان پہ اللہ کی بھی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی لعنت ہو، اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ کتنی ساری لعنتیں ہو گئیں ایک ساتھ ہی۔ تو یہ پھر کیوں اتنی ساری لعنتیں، اتنی سخت سزا؟ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے انکاری تھے، ان کے منکر تھے۔ ان کے لیے 3 لعنتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ سب سے پہلی لعنت تو اللہ کی لعنت ہوگی، پھر فرشتوں کی، کتنے فرشتے ہیں، ہمیں تو پوری کاؤنٹنگ بھی نہیں پتا کہ کتنے سارے فرشتے ہیں، اب وہ سارے بیٹھ کے لعنت کریں۔ پھر اس کے بعد پوری کائنات کے لوگ، دیکھ لیں آپ کتنے لوگ ہیں۔ ہمیں ایک بندہ لعنت کا لفظ بولتا ہے نا تو ہمیں اتنا برا لگتا ہے کہ بندہ کہتا ہے دوبارہ اس کی شکل نہیں دیکھوں گی کبھی بھی، اس نے مجھے یہ کہا، تم نے مجھے کہا کیسے کہ تم پہ لعنت ہو، تم ہوتی کون ہو مجھے لعنت کا کہنے والی؟ اتنا غصہ آتا ہے، انسان جل جاتا ہے، ایسے جیسے آگ لگ جاتی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جس کے لیے اتنی ساری لعنتیں اکٹھی ہو جائیں، کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات جب وہ کسی پہ کہہ دے کہ لعنت ہو اس پہ، پھر فرشتے اور پھر پوری کائنات کے لوگ، تو آپ سوچ لیں کہ اس بندے کا بنے گا کیا۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ لعنت ہمیں اردو میں پتہ ہے، ہمارے ذرا بہت کامنلی ہم لوگ اس کو یوز بھی لوگ کرتے ہیں، سم ٹائمز تو بد دعا دینے کے لیے بھی کرتے ہیں، کرس کرنا کسی پہ۔ اور لیکن اس کے ایکچول معنی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری۔ کیا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری؟ سوچیں ذرا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دیں تو وہ بندے کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم۔ کیسے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے مطابق ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں ہم صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائیں گے۔ تو اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہی نکال دیں تو پھر کیا اس کے لیے جنت کا کوئی راستہ رہ جاتا ہے؟ کوئی بھی راستہ نہیں رہے گا، کیونکہ جب ہم حدیث دیکھیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت میں تو ہم اللہ کی رحمت سے جائیں گے، لیکن ہم نے اعمال ہی ایسے کیے کہ جس کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو خود اللہ کی رحمت سے دور کر لیا، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ جنت سے تو گیا۔ پھر اب جب 2 ہی چیزیں قیامت میں، تو یا تو جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، تو اگر جنت آپ نے ویسے ہی اپنے سے آؤٹ کرا دی تو باقی آپ کا ٹھکانہ پھر ایک ہی جگہ رہ گئی جانے کی، اور وہ ہے جہنم، درمیان میں تو کوئی نہیں کہیں پڑا رہے گا۔ تو یہ بہت ایک سیریس چیز ہے، اور اسی کے اندر کچھ اور بھی اعمال پھر آ جاتے ہیں۔ یہ صرف یہاں اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کا بتا رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگ وہ کرتے ہیں ان پہ بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ انہی کے اندر کچھ چیزیں جیسے ٹیٹوز بناتے ہیں لوگ، یا اپنے چینجز لے کے آتے ہیں باڈی میں، وہ چیزوں کو چینج کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیں، جیسے کہ آپ نے پلاسٹک سرجری کرا لی، اپنے کوئی ناک کو بدل دیا، چینج کر لیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اپنے باڈیز میں چینجز جو لے کر آتے ہیں، یہ چیزیں بھی اللہ کی لعنت کا سبب بنتی ہیں۔ پھر اسی طرح
ایسے بھی ہے کہ اس میں جو عورتیں آئی بروز بناتی ہیں ان پہ بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ جو عورت اس کا شوہر اپنی بیوی کو بلائے بستر پہ اور وہ نہ جائے، جیسے مثال کے طور پہ اپنے کام کرتی رہی، کام دھندے، اور شوہر نے بلایا یا کسی غصے کی وجہ سے نہیں گئی، ضد میں نہیں گئی، کسی وجہ سے نہیں گئی، پوری رات اس عورت پہ فرشتے لعنت کرتے ہیں. تو یہ کوئی وہ ایگو دکھانے کا ٹائم نہیں ہوتا کہ اس میں آپ کو کوئی غصہ ہے یا اپنی بس تھوڑی من مانی کرنے کے لیے. یہ سوچ لیا کریں کہ آپ کو آپ کے شوہر نے بلایا، آپ نہیں گئیں، تو پوری رات اس پہ لعنت ہوتی ہے فرشتوں کی، جب تک کہ آپ اس کی خواہش کو پورا نہ کر دیں. چونکہ یہ عورتوں میں کافی کامن ہوتی ہے چیز، اس لیے تھوڑا سا اوپنلی آپ کو میں نے اس کا ایکسپلین کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی چیزوں سے، کہ ہم میں سے کون ہے جو اس چیز کو پسند کر سکتا ہے کہ پوری رات آپ پہ بیٹھ کے فرشتے لعنت کرتے رہیں. اچھا، اب اس میں ایک مثال لے لیں کہ جیسے ایک شخص ہے، وہ جان بوجھ کر کسی بات کی، اگر اس نے یہ جان لیا کہ اس چیز کی حقیقت یہ ہے، حق کو اس نے پہچان لیا، پھر منہ موڑ جائے کہ یہ تو بہت ہی بڑا مشکل کام ہے، میں نے دیکھ لیا ہے سارا کچھ. جیسے مثال کے طور پہ نان مسلمس کو ہی آپ لے لیں کہ آپ نے ان کو ہر چیز ایکسپلین کر دی، آپ دعویٰ کر رہے ہیں ان کو، اب آپ نے ان کو سارا کچھ بتا دیا اور بات ان کی سمجھ میں بھی آ گئی، انہوں نے پہچان بھی لیا اس چیز کو کہ ہاں آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے، لیکن یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ میں اس کو کر سکتی ہوں، کہ اس میں ریسٹرکشنز بہت زیادہ ہیں اسلام کے اندر. آپ یہ کھا نہیں سکتے، آپ باہر کسی سے تعلقات نہیں رکھ سکتے، فلرٹ نہیں کر سکتے، افیئرز نہیں چلا سکتے، کسی سے اکیلے میں نہیں مل سکتے، فرینڈ شپ نہیں رکھ سکتے آپ اپوزٹ سیکس میں ایک دوسرے کے ساتھ، پھر آپ ڈرنک نہیں کر سکتے. اس طرح کی کتنی چیزیں اسلام میں آ جاتی ہیں. عورت ہے تو اس نے اپنے باڈی کو کور کرنا ہے، بالوں کو کور کرنا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو ایون دو ایوری تھنگ از ٹرو، آپ جو بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اٹ از ڈیفیکلٹ، آئی ڈونٹ تھنک کہ میں ابھی ریڈی ہوں، آئی ڈونٹ تھنک کہ میں اس کو کر سکتی ہوں ابھی. اور دوسری انٹرسٹ بھی جیسے ہوتا ہے، انٹرسٹ بھی لوگ لیتے ہیں، تو اس میں بھی پھر یہ کہ اب اسلام میں تو آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے، یہ تو حرام ہے، تو انٹرسٹ میں کیسے انٹرسٹ چھوڑ سکتا ہوں. فرض کریں کوئی بزنس مین ہے بندہ، کوئی اس نے اس طرح کے کام میں لگایا ہوا ہے جہاں پہ اس کو بہت سارا انٹرسٹ آتا ہے، تو وہ تو نہیں چھوڑیں گے انٹرسٹ کو. اور حجاب کی ہی کہہ لیں آپ، بہت سی جب عورتیں ہیں پھر وہ یہ کہتی ہیں ہم تو حجاب نہیں کر سکتی، بال اپنے پورا سر کور کر کے جانا، پورے کپڑے ماڈسٹ پہننا، نہیں یہ تو بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہیں. تو پھر اب یہ کہ پھر آگے سے جیسے یہ بھی آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم وی ریئلی وانٹ ٹو بیکم مسلم، ہماری خواہش بھی ہے، لیکن ابھی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی اس میں نا پابندیاں ہمارے لیے بہت زیادہ ہیں، اور ہم مانتے ہیں کہ یہ بالکل سچا دین ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. تو پھر یہ بھی وہی چیز آ جاتی کہ آپ نے دیکھ لیا، حق کو جان لیا، لیکن اس کے باوجود آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو انسانوں کی ہمیشہ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ویکنیس رہی ہے کہ وہ پابندیوں سے بھاگتے ہیں. ہم کوئی بھی قسم کی ریسٹرکشن پسند نہیں کرتے، اور پابندیوں سے بھاگنا ہی فسق ہے. جو ہم نے لاسٹ لیسن میں اپنے فسق پڑھا تھا نا کہ فسق کیا ہوتا ہے، تو یہ فسق میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ انسان ان پابندیوں سے بھاگے، اللہ کی باؤنڈریز سے نکلنے کی کوشش کرے. اسی طرح عہد توڑنا یہ بھی فسق ہے. اب ہم سارے اگر اپنا اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے بارے میں سوچیں، تو آپ دیکھیں ہم سارے مسلمان تو کہلانا پسند کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق بھی جینا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا لائف سٹائل چینج ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس چیز پر چل رہے ہیں نا، بس اب اسی میں ہم اپنی من مانی بھی کرتے رہیں اور ہم ساتھ مسلمان بھی ہوں. آپ اللہ کی باؤنڈریز کی بھی کیئر نہیں کرتے. کپڑے پہننے کے معاملے میں بھی ہمیں تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے کہ آپ کی عورتوں کے خاص طور پہ اینکلز جو ہیں وہ شو نہیں ہونے چاہیے. اب ہم ایسے کپڑے پہننے شروع ہو گئے ہیں کہ عورتوں کی، لڑکیوں کی تو وہ پجامے ٹراؤزر ہی ان کے اتنے اوپر چلے گئے کہ اینکل تو نیچے صاف، بلکہ
اینکل کیا، اینکل سے اوپر تک ہے، لیگ کو ہی اگر ہم دیکھیں تو کتنا پورشن لیگ کا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہم اللہ کے حکموں پر چل رہے ہیں؟ اللہ کی جو دی ہوئی باؤنڈریز ہیں کیا ہم ان کے اندر ہیں؟ نہیں ہے نا ہم. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن کام ہم ایسے کر رہے ہیں. آدمیوں کو کہا گیا ہے کہ ان کے اینکلز جو ہیں کور نہیں ہونے چاہیے. آدمیوں کے پجامے شلواریں وہ لمبی لمبی ہوتی ہیں، عورتوں کی چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں. بالکل اپوزٹ طریقہ ہم لوگوں نے اپنا لیا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں انسان ایسا کرتا ہے؟ جب انسان کو آخرت کی سزا کا خوف نہیں رہتا، پھر انسان ایسے کاموں میں پڑ جاتا ہے. ہمیں یہ چیز لگتی ہے ایک میک بلیو ٹائپ چیز ہے کہ آخرت، ہاں سنتے ہیں آخرت ہوگی، ٹھیک ہے جب آئے گی دیکھی جائے گی، ابھی تو لائف کو انجوائے کرو. اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو بخشے ہی جائیں گے، توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، تو آپ اپنی اسی روش پہ رہتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ دین کا راستہ آسان نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں، اور ہمیں سب کو خواہش ہوتی جنت میں جانے کی، تو اس کے لیے ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے. بغیر محنت کے جنت نہیں ملتی. جنت کا راستہ بہت مشکل ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون ہے جو میری جنت کا اہل ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کون ڈیزرو کرتا ہے میری جنت کو. اور جس نے زندگی میں سختیاں جھیلیں، تنگیاں دیکھیں، جو ڈرتا رہا اللہ سے، قیامت کے دن سے ڈرتا رہا، پھونک پھونک کے قدم اٹھاتا رہا، ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے. جو دنیا میں من مانیاں کرتے رہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کریں گے. باقی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کسی کے بارے میں فیصلہ کریں، ہم نہیں کہہ سکتے کون جنت میں جائے گا کون نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ آخری وقت میں ایسی توبہ کر لیں اللہ کے آگے کہ جو ہر چیز کے گناہ مٹا دے، کہ وہ توبہ ہر چیز پہ حاوی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیں اس وجہ سے. لیکن ہم اتنا بڑا رسک لے نہیں سکتے کہ ہم یہی سوچتے رہیں کہ چلو وہ ایک توبہ میں ایسی کر لوں گی جس سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس سے پہلے تک میں پوری عیاشی کر لوں، پوری فلی طور پہ لائف کو انجوائے کر لوں، پھر میں وہ جا کے نا ایک دفعہ ایسی اچھی توبہ کر لوں گی. آپ کو نہیں پتا کہ وہ توبہ کا آپ کو موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. اور پھر ضروری تو نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے توبہ اس وقت ہمارے دل سے ایسے نکلے ہی نہ کہ جو سارے گناہوں کو معاف کر دے. تو اس چیز کی انٹینشن رکھنا کہ یہ کل کو میں ایسے کروں گی، ابھی تو میں نے نہیں بدلنا اپنا آپ، لیکن کل کو کسی دن چینج کر لوں گی، بٹ ناٹ ناؤ. تو یہ چیزیں، یہ ایٹیٹیوڈ بھی ہم نے اپنا چینج کرنا ہے. آیا نمبر 88. اب یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دی لوگوں کی ڈسکرپشن آیا نمبر 86 میں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ 87 آیا میں بتایا کہ پھر ان کا بدلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر سب کی لعنت ہوگی. وہ اب یہ لعنت کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ آیا نمبر 88 میں بتا رہے ہیں کہ وہ عذاب میں مبتلا رہیں گے، اور ان سے یہ عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی جو انٹینسٹی ہوگی وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی. شدت جو ہوگی اس کی، کہ آپ کہہ لیں کہ عذاب چلو شروع میں کبھی ہوتا ہے ٹارچر سیلز میں بھی، کبھی دیکھیں کہ کسی کو ٹارچر کیا جاتا ہے، وہ نان سٹاپ ٹارچر تو نہیں کر رہے ہوتے. کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو آیا ٹارچر کیا، پھر تھوڑا سا ریسٹ ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ سے آتے ہیں، پھر کوئی اور طرح ٹارچر کرتے ہیں. تو ایک اس طرح سے کہ اپ اینڈ ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی سزا، کہ یہ پنشمنٹ جو ان کو ملے گی وہ ہمیشہ ملتی رہے گی، اور پھر اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی. تو یعنی کہ یہ عذاب جہنم کا جو ہوگا اپنی حدت اور اپنی شدت کے لحاظ سے ایسا مسلسل اور کنٹینیوس ہوگا کہ نہ تو اس کی شدت میں کوئی کمی آئے گی اور نہ ہی کوئی وقفہ دیا جائے گا. کوئی ریلیف نہیں ملے گا ان کو اس کے اندر. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. آیا نمبر 89. مگر اب یہ ان کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد، کس کے بعد؟ جو انہوں نے انکار کیا تھا، پہلے فسق کیا تھا. یہ کرنے کے بعد ان کو احساس ہو گیا کہ نہیں وہ غلطی پہ تھے، اور پھر انہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی.
تو اللہ بھی یقیناً غفور الرحیم ہے کہ ٹھیک ہے غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، لیکن اگر آپ کو ندامت ہو اپنی غلطی پہ، شرمندگی ہو کہ یہ کام میں نے کیا اور میں نے جو کر رہی تھی کتنا غلط کام تھا میں نے کیا ہے، پھر آپ کو اتنا زیادہ احساس ہونے لگ جائے کہ آپ شرمندگی محسوس کریں اپنے اس کے اوپر، تو پھر اور اس کے بعد آپ اللہ سے توبہ کریں، سچی پکی توبہ. اور پھر نہ صرف یہ کہ خالی توبہ ہی کیا آپ نے اپنی کریکشن بھی کرنی ہے، آپ نے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے. تو جب آپ یہ کام کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. آیا نمبر 90، بے شک وہ لوگ جو اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے پھر اس کفر میں بڑھتے چلے گئے. اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو پہلے تو ایمان لے کے آئے ہوئے تھے لیکن بعد میں کافر ہو گئے، ایتھیسٹ ہو گئے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ مسلمان تھا لیکن اب اسلام کے دائرے سے نکل گیا، اب وہ عیسائی ہو گیا، یہودی بن گیا، کرسچن کچھ بھی ہو گیا، بودھسٹ ہو گیا یا ایتھیسٹ ہو گیا. تو اب وہ کافر ہو گیا، ایمان لانے کے بعد اس نے کفر کیا، اور پھر نہ صرف یہ کہ خالی اس نے کفر کیا بلکہ مزید اس میں بڑھتا چلا گیا، آگے آگے جاتا رہا، آگے آگے اور آگے. اب ایسے لوگ جو ہوں گے ان کی اللہ تعالیٰ توبہ ہرگز قبول نہیں کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا کہ ان کی ہرگز توبہ قبول نہیں ہوگی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اصل گمراہ ہیں، کہ یہ والے لوگ ہیں جنہوں نے ٹرانسگریشن کی ہے. اور یہ لوگ صحیح گمراہی، اور اصل گمراہی کیا ہوتی ہے؟ جو قیامت کے دن کی گمراہی ہوتی ہے، یعنی کہ جو قیامت میں جن کو جہنم نصیب ہو جائے، یہ ہے اصل گمراہی. تو اب یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی. تو یہ کون سی توبہ کی؟ کیونکہ وہ توبہ ہے یہ جس کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے کہ جو موت کے وقت ہوتی ہے، جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے اس وقت وہ توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ قبول نہیں کی جائے گی. تو اس آیت میں جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں ان کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ مرتد ہونے کے بعد وہ توبہ کی جو توفیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس سے محروم رہیں گے، اور پھر ان کا کفر پہ ہی ان کا خاتمہ ہو. یعنی کہ ایسے لوگ ہیں جو مرتد تو ہو گئے، پھر اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں دی اور پھر اسی پر ان کا خاتمہ ہو گیا. تو یہ لوگ ہیں جو اصل گمراہی پہ ہیں اور توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی. تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے. یہ سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اسی طرح سے ٹاپک ہے جس میں بتایا گیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں کیا کہتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، اور پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا. اسی طرح سورہ نساء کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو نہ اللہ معاف کرے گا نہ ان کو راہ دکھائے گا، مگر ایک ہی راستہ دکھائے گا اور وہ جہنم کا ہوگا. توبہ جب ہم کرتے ہیں تو توبہ کی نا کچھ شرائط ہوتی ہیں جو امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے جاننا. سب سے پہلی کہ توبہ سچے دل سے کی جائے. سیکنڈ پوائنٹ اس میں کیا ہوگا کہ اس میں ندامت بھی ہو، آپ کو شرمندگی کا بھی احساس ہو، دل میں گلٹی فیلنگ ہو کہ آپ نے یہ برا کام آپ سے ہو گیا. پھر اس کے علاوہ نیکسٹ پوائنٹ اس میں کیا ہوگا کہ آپ اس کو دوبارہ نہ کرنے کا عہد کریں گے کہ میں اسے دوبارہ کبھی نہیں کروں گا. اب یہ گناہ جو مجھ سے ہو گیا، یہ غلطی جو مجھ سے ہو گئی، میں اس کو دوبارہ کبھی نہیں کروں گا. تو یہ چیزیں جب آپ کے دل میں ہوں گی پھر ایسے لوگوں کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو یہ شرائط ہیں توبہ کی. توبہ کا دروازہ ایک یاد رکھیں کہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے. کوئی بھی شخص چاہے وہ کوئی مسلم ہے، نان مسلم ہے، اگر نان مسلم بھی ہے وہ اسلام کی طرف آتا ہے، توبہ کرتا ہے پچھلے گناہوں کی، یا ہم مسلمان ہیں، ہم کہنے کو مسلمان ہیں لیکن ظاہر ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ مسلمان غلطیاں نہیں کرتا، مسلمان گناہ نہیں کرتا.
بالکل مسلمان جو ہیں وہ بھی گناہ کرتے ہیں، سلپ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو اٹھاتے ہیں، عہد کرتے ہیں دوبارہ نہیں کریں گے، پھر سلپ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر کبھی ایسا کوئی ہو جائے، کوئی غلطی ہم سے ہو جائے، کوئی چیز ہم سے بری ہو جائے، فوری توبہ کر لیں اور امید رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کریں گے۔ سوائے وہ دروازہ جو کھلا ہوتا ہے نا، یہ دو موقع ایسے ہوتے ہیں جب یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے، ورنہ یہ دروازہ کھلا ہے۔ توبہ کا بھی ایک دروازہ ہوتا ہے آسمان پہ، جس سے توبہ انسان کی اوپر جاتی ہے۔ تو دو ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ جب یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک تو وہ جب انسان کو فرشتے نظر آ جاتے ہیں موت کے، اور وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے اور فرشتے نظر آ گئے اس کو، اب اس کی روح کا نکالنے کا ٹائم ہو رہا ہے، تو اس ٹائم پہ بھی جو بندہ توبہ کرے گا وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز اس میں کہ جب سورج ویسٹ سے رائز کرتا ہے، یعنی کہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا، اس وقت بھی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد وہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ جب وہ وقت آ گیا نا قیامت کا، اور وہ بھی قیامت کی یہ والی نشانی کہ جس میں سورج جو ہے مغرب سے نکلے گا، مشرق سے نکلتا ہے نا، اس دن مغرب سے نکلے گا، تو سمجھ جائیں کہ اب توبہ کے دروازے بند، اب آپ کچھ بھی کر لیں آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پہ توبہ کی اہمیت کا بتایا، توبہ کی قبولیت کو بیان فرمایا، جیسے کہ سورہ شورا کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہے جو برائی کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت پہنچتی ہے، موت کے ٹائم پہ، تو وہ کہتا ہے میری توبہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس پہ حالت نزا طاری نہ ہو جائے، یعنی کہ جان کنی کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آیا نمبر 91، ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے، یعنی کہ فدیہ میں، تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے، جن کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو آخرت میں صرف وہ اعمال کام آئیں گے جو کسی نے اپنے لیے آگے بھیجے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہماری کوششیں جن چیزوں کے لیے ہیں نا، آپ دیکھیں وہ سب ادھر ہی رہ جائیں گے۔ اب ہم سب کو اپنا اپنا پتہ ہوگا کہ ہماری دوڑیں کس چیز کے لیے لگی ہوئی ہوتی ہیں، کس چیز کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں ہم اپنا پورا دن کا جو چنک ہے، میجر چنک، وہ کس چیز کے پیچھے ہوتا ہے، کہاں ہم اس کو سپینڈ کرتے ہیں۔ اسی سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ساری چیزیں جو دنیا کے کاموں کے پیچھے ہم لگے رہتے ہیں، یہ سب ادھر ہی رہ جانا ہے، یہ آگے نہیں جائے گا، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرائض دیے ہیں۔ آپ ان فرائض کو اگر پورا کر رہی ہیں تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ آگے جائیں گی۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں اور اسلامک وے میں، بچوں کی تربیت تو سبھی کرتے ہیں، نان مسلمز بھی کرتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو سیدھے راستے پہ چلایا ہے، آپ نے ان کو دین کے راستے پر چلایا ہے، تو یہی بچے پھر آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے، اور یہ وہ ہوگا جس کا اجر آپ کو آگے بھی ملتا رہے گا، کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کنٹینیوس ریوارڈ، کنٹینیوس چیریٹی، کہ آپ کے بچے جب بھی اب کوئی اچھا کام کریں گے دنیا میں تو مرنے کے بعد ماں باپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح آپ کے مال ہوتا ہے، مال کماتے ہیں ہم، لیکن اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کے لیے کما رہے ہیں اپنا مال۔ کیا آپ مال کما رہے ہیں تاکہ اس سے آپ زیادہ مہنگی مہنگی چیزیں خریدیں تاکہ آپ لوگوں کو دکھا سکیں، آپ اس کے لیے اچھے اچھے کپڑے، نیو جیولری، کہ اب میں نے بس وہ
جو تھی، اب مجھے نیو چاہیے، نئی پارٹی کے لیے نیو جیولری چاہیے کہ سب لوگ مجھے دیکھیں، یہ انٹینشن ہے آپ کی، تو سمجھ جائیں کہ مال تو گیا سارا ضائع آپ کا۔ اب اس کی بنسبت اگر آپ وہی مال کہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کپڑے پہننا چھوڑ دیں، اچھے کپڑے بالکل پہنیں، آپ اپنے گھر میں جتنا مرضی جوڑا پہنیں، مہنگا پہنیں، لیکن آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے پہن رہی ہوں۔ آپ لوگوں کے سامنے بھی بھلے پہن کر جائیں، لیکن آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس لیے پہن کے جا رہی ہوں لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ دیکھیں کہ میں نے کتنا مہنگا سوٹ پہنا ہوا ہے، اس چیز کا اجر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسی چیزوں سے بچ سکیں، اپنے آپ کو شو آف سے بچا سکیں، کیونکہ یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے، شو آف کرنا، دکھاوا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور اس کے علاوہ صدقہ جاریہ میں آپ کا مال ہو گیا، آپ کی اولاد ہو گئی، یہ وہ مال ہیں جو آپ کے آگے آتے۔ پھر ایک اور چیز اس میں آتی ہے، علم۔ کوئی بات آپ نے جو کسی کو سکھائی اور پھر بعد میں وہ اس پر عمل کرتا رہا، تو وہ چیز بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ قیامت کے دن اعمال کے علاوہ کوئی مال و دولت کام نہیں آئے گی، کوئی ٹرانزیکشن ہوگا ہی نہیں وہاں پہ، جیسے دنیا میں ہوتا ہے ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں، آپ کے منی کے ساتھ ہوتے ہیں، ایکسچینج ہو جاتی ہے چیز، چلے میں آپ کو یہ دیتی ہوں آپ مجھے یہ دے دیں، کچھ بھی کر سکتا ہے، ڈفرینٹ فارمز ہوتی ہیں ان کی۔ لیکن قیامت کے دن کیا یوز ہوگا؟ وہاں پہ تو آپ پیسہ نہیں لے کے گئے نا ساتھ، کوئی بھی قبر میں تو نہیں تھا کہ یہ پیسہ اب آپ کو وہاں پتہ ہے کہ مجھے ٹریڈ ان کرنا پڑے گا، مجھے یہ پیسہ چاہیے، کچھ خریدنا ہے، کچھ نیکیاں خرید لوں جا کے وہاں پہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ ایک تو پیسہ جو آپ نے دنیا میں جس کے پیچھے بھاگتے پھرتے تھے، بڑی محنت سے کمایا، لیکن وہ بھی آپ کے کسی کام نہ آئے گا آگے۔ کوئی قرابت داری آپ کی کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ سفارش دنیا میں کتنی ڈھونڈتے رہتے ہیں ہم لوگ، چلیں کہ کسی سے ہم کرا لیں، کوئی ہماری سفارش کر دے، جاب کے معاملے میں، کالجز کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں کہ ہمیں سفارش کر دے میرا یہ کام ہو جائے، وہاں پہ کوئی ایسی چیز کام نہیں آئے گی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کافر کے پاس سونے کے ڈھیروں ڈھیر ہوں، حتیٰ کہ پوری زمین بھر سونا ہو، کتنی بڑی زمین ہے، یہ پوری زمین کے برابر بھی اگر کسی کے پاس سونا ہو، تو اس کی آرزو قیامت کے دن کیا ہوگی، اس کی خواہش کیا ہوگی کہ وہ یہ پورا سونا دے کر اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، کسی طرح اپنی جان چھڑا لے اس عذاب سے، مگر وہاں پہ یہ سب اب ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ ٹائم از اوور، آپ کا ٹیسٹ سبمٹ ہو چکا، اب آپ اس میں کوئی چینجز لے کے نہیں آ سکتے۔ اگر اس طرح کے ڈھوروں ڈھیر سونے دینے تھے تو اس کا بیسٹ ٹائم دینے کا کون سا ہے؟ جب آپ زندہ ہیں، تب دیں آپ اپنے خزانے اللہ کی راہ میں، تب خزانوں کے منہ کھولیں نا، تاکہ آگے یہ سارا آپ کو ایز اٹ از سیکیور آگے ملے گا جا کے۔ دنیا میں اللہ کے لیے آپ خرچیں گے، اللہ کی راہ میں لگائیں گے، تو یہی وہ پیسہ ہے جو آپ کی آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ تو یہاں پر تو ہم نے کوئی اگر آگے بھیجا ہی نہیں، تو خود سوچیں کہ وہاں پہ کیا ہمارے پاس ہوگا، خالی ہاتھ ہوں گے بالکل وہاں پہ۔ تو یہاں پر دیتے وقت بھی دل میں کراہت نہ آئے، دیتے وقت آپ کے سینے میں تنگی محسوس نہ ہو، جب کبھی اللہ کی راہ میں دینے کا سوچیں کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے تو نہیں، اب کیا پھر سے پیسے نکالوں، پھر سے دوں، ابھی تو دیے تھے۔ سوچیں کہ آپ کو پیسہ دیتا کون ہے؟ اللہ ہی تو دے رہے ہیں نا، پیچھے سے بھی تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کو دے رہے ہیں، اور اللہ کا ہی مال آپ اللہ ہی کی راہ میں دے رہے ہیں۔ کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا مال دے رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی مال میں سے تم میرے پہ خرچو تو میں تمہیں اس کا اجر دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو وہاں پر اب ایسی کوئی چیز آگے کام نہیں آنی۔ ابھی بھی ہم لوگ یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں، یہ بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی، رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم ابھی بھی وقت ہے کہ ہم چینجز کر سکتے ہیں اپنی لائف میں۔ ایک حدیث ہے
بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، تھوڑی سی ورڈنگ چینج ہے دونوں میں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ہلکے ترین عذاب والے جہنمی سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب آگ کے بدلے اسے دینا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا کہ ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا جب تو انسانی شکل میں تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، پھر میں تجھے جہنم میں داخل نہ کروں گا مگر تو شرک سے باز نہ آیا۔ دیکھیں سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہ کہیں گے کہ کیا تو یہ سارا کچھ دینا پسند کرے گا اگر تیرے پاس ہو، کہ اس وقت تو جس عذاب میں ہے، اور یہ کون سا بندہ عذاب والا جو ہے جس کو ہلکا ترین عذاب ہوگا جہنم کا، سب سے لائٹ پنشمنٹ جس کی ہوگی، وہ بندہ یہ کہے گا کہ ہاں میرے پاس جتنا بھی سامان زمین کے برابر بھی ہو میں سب دے کے اس عذاب سے نکلنا چاہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے تجھ سے ڈیمانڈ کی تھی جب تو انسان تھا، یعنی کہ تو دنیا میں تھا، وہ تو اس سے بہت زیادہ آسان تھی، وہ تو مشکل ہی نہیں تھی کرنی۔ تو اس وقت، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ڈیمانڈ کی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اگر تو یہ کام کرے گا کہ تو میرے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا تو میں تجھے کبھی جہنم میں داخل نہیں کروں گا مگر تو شرک سے باز نہ آیا۔ تو اب آج تو جہنم میں ہے اپنی ہی وجہ سے ہے، کیونکہ تو نے وہ شرک کیا تو اس وجہ سے تو آج جہنم میں ہے۔ تو کافر کے لیے جہنم کا عذاب جو ہوگا وہ ایٹرنل ہوگا، فور ایور ہوگا، دائمی ہوگا۔ اور اس نے اگر دنیا میں کچھ کام کیے، کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ چیز آتی ہے، کوشچن بھی لوگ کرتے ہیں کہ پھر ان لوگوں کا کیا بنے گا، کہ وہ لوگ تو دنیا میں بہت نیک کام کرتے ہیں، مسلمان تو نہیں ہوتے لیکن بعض اوقات ایسے لوگ ہیں کہ وہ مسلمانوں سے بڑھ کے نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ نیکیاں کیا ہے؟ جیسے چیریٹی ورک ہے، اور اس طرح کوئی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے کہیں پہ تو ہر چیز میں آگے آگے ہوتے ہیں، اورفنس کو دیکھتے ہیں، جو ویڈوز ہوتی ہیں ان کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، مطلب بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں وہ۔ تو پھر ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے دنیا میں جو بھی ایسے کام کیے تو وہ پھر ان کے کفر کی وجہ سے ضائع ہو گئے، یعنی کہ دنیا میں تو انہیں اس کا اجر مل جائے گا لیکن آخرت میں ضائع، آخرت میں کوئی چیز ان کے اوپر نہیں جائے گی۔ اسی طرح ایک حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ عبداللہ بن جدعان کی بابت پوچھا گیا۔ عبداللہ بن جدعان جو تھے یہ مسلمان نہیں تھے، تو ان کے بارے میں لوگوں نے پوچھا کہ وہ مہمان نواز ہے، غریب پرور ہے، غلاموں کو آزاد کرنے والا ہے، کیا یہ اعمال اس کو نفع دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ تو جو بھی بندہ اس طرح چاہے وہ جتنی مرضی چیریٹی ورک کرے، جتنی مرضی نیکیاں کرے، وہ جہنم میں ہی جائے گا اور اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اس نے، اور ریزن کیا بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس نے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی تھی کبھی۔ اور وہ کام ظاہر ہے اللہ کے لیے جو کام آپ نہیں کرتے وہ کام تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ ہم نے پڑھی تھی تو اس کی آیہ نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی معاوضہ نہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی سفارش اسے فائدہ پہنچائے گی۔ اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیہ نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن میں کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی وہاں پر کام آئے گی۔ جو کچھ بھی آپ کر لیں کوئی چیز آپ کی آگے کام نہیں آئے گی سوائے وہ اعمال جو آپ نے اس دنیا میں کیے، وہ اعمال جو آپ نے سیکیورلی آگے بھیج دیے، یہی وہ چیز ہے جو اب آپ کو آگے کام آئے گی۔ اس کے علاوہ کوئی چیز انسان کو وہاں نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے، توبہ ہماری قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ اگر کبھی بھول چوک ہو جائے، ہم سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا کر دے اور اللہ ہماری توبہ کو قبول بھی کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری عذابوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ کبھی نہ ایسا ہو کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دین میں استقامت عطا کرے، آمین ثم آمین۔
اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی برکت سے آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے، اتنے بڑے آنر کی بات ہے یہ کہ آج ہم لوگوں نے تیسرا پارہ ختم کر لیا ہے۔ اتنی زیادہ خوشی مجھے اس چیز کی محسوس ہو رہی ہے کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی اس چیز کو، کہ یقین ہی نہیں آتا کہ ابھی ہم نے شروع کیا تھا اور اب دیکھیں تیسرا پارہ ختم بھی ہو گیا ہے ہمارا، الحمدللہ۔ اس کے بعد ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی تو ہم چوتھا پارہ شروع کریں گے۔ اور دیکھیں جب انسان شروع کرتا ہے تو آپ کو لگتا ہے بہت لمبا سفر ہے، پتہ نہیں کب ختم ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو اس طرح سے لیں کہ یہ آپ کے لیے نا 30 سٹیپس ہیں جو آپ نے لینے ہیں، تو 3 سٹیپس آپ کور کر چکی ہیں، تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک ایک سٹیپ کے ساتھ آپ کا سفر جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا۔ اور اتنی ابھی ہمیں یہ 3 پارے جو ہیں یہ ہمیں پتہ چل گئے ہیں، کتنی بڑی بلیسنگ ہے نا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے اپنے لوگوں میں سے۔ کتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے جن میں سے اللہ نے ہمیں چنا کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کو سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ جو ہم نے ختم کیا، دیکھیں پوری اتنی بڑی میجر سورہ آپ نے ختم کی ہے، اس میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، تو یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو جتنا بھی صدقہ کر سکتے ہیں صدقہ کریں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کرے اس دین میں، اور اللہ ہمیں مرتے دم تک قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔